नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुरसलात। मुरसलात मुरसलतुन की जमा, ठीक है, वाहिद इसका मुरसलतुन, उसकी जमा मुरसलात, अलीफ ता आता है तो मुअन्नस की जमा हो। और मुरसलतुन या मुरसल इसको कहते हैं, ये है मफूल, ठीक है, इस्मुल मफूल, जिसको भेजा गया, ठीक है। तो मुरसल भेजा हुआ, छोड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जमा है मुरसलात, यानी छोड़ दिए जाने वालियां, जिसको छोड़ा जाता है, ठीक है, तो जमा का सेगा। और ये सूरा मक्की सूरा है, ठीक है। और मक्की सूरतों का जैसे कि हम देखते हैं ना, उसका मरकजी मजमून क्या होता है, उसमें क़यामत का बयान होता है, फिर आखिरत की सख्ती के बारे में आता है, जन्नत और जहन्नम का जिक्र आता है, अल्लाह की कुदरत की निशानियों के बारे में आता है। तो यहाँ भी आपको ना एक जुमला बार बार, एक आयत बार बार आपको मिलेगी, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के, जो आखिरत का या फिर क़यामत का जो इनकार करते हैं उनके लिए फिर वैल के बारे में आया, ठीक है। तो क़यामत, आखिरत, जज़ा, सज़ा, अल्लाह की कुदरत, इसका बयान आपको मक्की सूरतों में मिलेगा, ठीक है। ये उसका थीम होता है, एक मजमून होता है। अब यहाँ पर ये सूरत पढ़ते वक्त या फिर आइंदा जो भी सूरतें आएंगी इसी तरह की, तो उसको पढ़ते वक्त एक बात जहन में रखनी चाहिए, और वो ये कि अल्लाह ताला हमको क़यामत की तैयारी की तरफ मुतवज्जा कर रहा है, ठीक है। जैसे एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अ, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से ये मरवी है, ठीक है। तो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ये कहा कि या रसूलुल्लाह आप बूढ़े हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरे हूद, सूरे वाक़िया, सूरे मुरसलात, सूरे नबा, सूरे तकवीर ने बूढ़ा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि मुझे लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों की तकलीफें, दुनिया की परेशानियां, इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है, ये नहीं फरमाया। बल्कि क्या फरमाया कि ये सूरतें जिनमें आखिरत का सख्त बयान है, आखिरत की हवलनाकियों के बारे में बयान किया गया है, ये सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये क्या याद दिलाती है इंसान को कि अल्लाह के सामने उसको जवाब देना है, उसको खड़ा होना है। तो जिस इंसान का दिल हसास होता है, जिसके अंदर जज्बात होते हैं, तो वो फिर इंसान इन सूरतों से फिर कांप उठता है, उसको फिर फिक्र होती है आखिरत, ठीक है। वो सुन के इधर से, सुन के उधर से नहीं छोड़ता। तो मुरसलात क्या है, फिर छोड़ दिए जाने वाली, ये क्या है, इसका मीनिंग इंशाल्लाह हम देखें, ठीक है। अब इस सूरे के ताल्लुक से ना एक मशहूर हदीस भी आती है, और वो क्या है, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम मिना के गार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ठीक है, मिना के एक गार में, कि आप पर सूरे मुरसलात नाजिल हुई। उस वक्त ये सूरा नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तिलावत करने लगे, और मैं आपकी जबान से उसे सीखने लगा। अभी आपने तिलावत खत्म भी नहीं की थी कि इतने में एक सांप निकल आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मार दो। हम लोग उसे कत्ल करने के लिए दौड़े, लेकिन वो भाग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी बुराई से बचा लिया गया, यानी तुम्हारे शर से बचा लिया गया, जिस तरह तुम उसके शर से बचा लिए गए, जिस तरह तुम उसकी बुराई से बचा लिए, ठीक है। बुखारी की हदीस। एक और हदीस का इसमें जिक्र आता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, वो बयान करते हैं कि उम्मुल फजल कौन थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास की वालिदा, उनकी अम्मी, ठीक है।
کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے انہیں سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو کہا بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا کہ یہ وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آخری سورت سنی گئی نا وہ سورہ مرسلات، اور آپ نے اسے نماز مغرب میں تلاوت فرمایا تھا۔ تو وہ جو تھی، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں ہوتی تھی یا چیزیں ہوتی تھی نا، اس کو پھر وہ بعد میں یاد کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھی سورت آخری سورت تھی جو مغرب کی نماز میں پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو واقعات بھی ملتے ہیں سورہ کے تعلق سے۔ تو چلیے ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، والمرسلاتی قسم ہے، واو یہاں پر قسمیہ ہے، قسم ہے مرسلات، ابھی میں بتائی ہوں آپ کو رسل بھیجنا، ٹھیک ہے، اور مرسلات کیا ہے؟ بھیجی جانے والیاں یا چھوڑ دی جانے والیاں۔ اب یہاں پر کیا چھوڑ دی جانے والیاں؟ اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہواؤں کا تو یہاں پر ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو قسم ہے ان ہواؤں کی، قسم ہے ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی، یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں نا بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں، ابتدا میں قسم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں نا، والتینی والزیتونی وطور سینین والشمسی والضحاہا والضحا والعصر والفجر واللیل۔ تو بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو سورہ مرسلات میں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بات شروع کر، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں نا وہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں سب سے پہلے تو اپنی ذات میں خود مقدس ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم اس لیے بھی کھاتے ہیں تاکہ ایک دلیل پیش ہو، ایک پروف سامنے لایا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی صورت کے آغاز میں قسمیں ہیں تو وہ ایک طرف کدھر لے جاتی ہے؟ جواب القسم کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل بات کیا ہے؟ یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا قسم کھاتے ہیں، قسم تو کھانا نہیں چاہیے، اگر بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، بہت معاملہ سیریس ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانے کی اجازت دی گئی، ورنہ پھر ہم ایسے انجیر کی، زیتون کی، ہم کو نہیں ہے اجازت قسم کھانے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں قسم۔ اب یہ جو قسم کھائی جاتی ہے نا جن چیزوں کی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں، ہم کو پتا ہے یہ چیزیں حقیقت ہے، یہ مقدس بھی ہوتی ہے، یہ ایک چیزیں ہیں جس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے قسم کھا کے صرف اتنا ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، قسم ہے اس کی، اس کے بعد کیا بات کیا پیش کرنا ہے؟ اب تم قسم کھا رہے نا، یعنی تم بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، تو کیا بولنا چاہے؟ تو وہ جو کیا بولنا چاہ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں جواب القسم۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، بات کیا پیش کی جا رہی ہے؟ اب چونکہ دیکھیے قریش جو تھی مکی صورت ہے، اب قریش جو تھے نا وہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو نا سورج چاند ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، یہ جو اتنی اتنی بڑی باتیں تم کہتے ہو نا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی یہ جو وعیدیں ہیں، یہ جو ڈراوے ہیں ہم یقین نہیں کرتے اس پہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ عز و جل ان ابتدائی آیات میں قسم کھاتے ہیں، اور یہ ایک پختہ دلیل ہے، پختہ بات ہے، مضبوط چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے یہاں پر جو قسم کھائی جا رہی مرسلات، رسل سے ہے، را سین لا. رسل کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں اس کے نا جو ڈکشنری میں جو معنی آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں رسل کے، اونٹ یا بکری کی پیہم اور نرم رفتار. کیا مطلب اس کا؟ اونٹ یا بکری کی جو پیہم، پیہم کیا ہوتا ہے؟ نرمی، نرم رفتار جو ہوتی ہے نا، جو نرمی سے جو چلتی ہے، وہ آرام آرام سے جو چلتی ہے نا، اس کے لیے آتا ہے ورڈ رسل. ٹھیک ہے، یعنی ایک لائن میں، ایک قطار میں ایک کے بعد ایک آنا. گھوڑے یا اونٹ یا انسان کے لیے جیسے جاؤ ارسالن آتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک آئے. ٹھیک ہے، تو رسل میں پے در پے کے معنی آتے ہیں، آہستہ آہستہ بھی، نرمی کے ساتھ، نرم رفتاری کے ساتھ، آرام آرام سے چل. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نا آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک قسم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہے وہ قسم؟ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقیات ذکرا. تو یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے 5 چیزوں کی. اب یہ کیا ہے؟ یہ مرسلات بھیجی جانے والیوں کی قسم، عرفا جو پے در پہ یعنی ایک کے بعد ایک آتی ہے، پھر اسی طرح اور بھی. تو یہ اس کے بارے میں مفسرین کی کیا رائے ہے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں ہیں، کیونکہ بعض ہوائیں جو ہوتی ہیں نا وہ تیز بھی ہوتی ہیں، ایک دم آندھی کے ساتھ. آصفات جو آیا، پل آصفاتی، بہت تیز بھی چلتی ہے، بعض آہستہ آہستہ بھی چلتی ہے، بعض جو ہے وہ ناشرات بھی ہوتی ہیں، پھیلا دیتی ہے. کس کو پھیلا دیتی ہے؟ بادلوں کو. اور بعض جو ہے وہ فارقات بھی ہوتی ہیں، یعنی ہوائیں جو ہے ان بادلوں کو الگ الگ بھی کر دیتی ہیں، ٹکڑوں میں بھی بانٹ دیتی ہے. اور ملقیات ڈالنے والیاں ہیں، اس کو ذکر کو. تو ایک معنی کیا کیے گئے ہیں اس کے؟ یہ مرسلات، آصفات، یہ سب کیا ہے؟ ہوائیں. ٹھیک ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہے، یعنی فرشتے ہیں. کبھی فرشتے نرم رفتار سے آتے ہیں والمرسلات، کبھی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم لاتے ہیں، آصفات. پھر اللہ کے حکم کو وہ پھیلا دیتے ہیں. اور پھر فارقات، حق اور باطل کو جدا کرنے والے احکامات لاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ملقیات، وہ رسولوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ذکر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا معنی ہو گیا. تیسرا ایک معنی اس میں یہ آتا ہے کہ بعض نے اس سے مراد قرآنی آیات بھی لیے. ٹھیک ہے، مرسلات آہستہ آہستہ بھیجی گئی یا پے در پہ بھیجی گئی آیات، یا پھر کبھی تیزی کے ساتھ بھی آئی ہے، اور پھر کیا کی ہے؟ حق اور باطل میں فرق کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ذکر ڈالا. ٹھیک ہے، تو آیات بھی اس کے معنی لیے گئے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء کے نفوس ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء کی روحوں کو بھی پے در پہ بھیجا گیا. اب یہ تمام جو آراء ہیں مفسرین کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھی ہوں، لیکن ان آیات کے بعد نا نجوم کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، رسول کا ذکر آتا ہے. تو اس میں جو زیادہ جو راجے ہے، جس کو ترجیح دی گئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی، عرفا جو کیسی ہے؟ جو لگاتار آتی ہیں، پے در پہ آتی ہیں، یعنی بیک ٹو بیک، ایک کے بعد ایک. تو مرسلات کیا ہے؟ جس کو چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. عرفا جو ہے نا عین را فا سے ہے. اور عرفن خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم دیکھے ہیں، معطر کر دیا جنت کو، عرفہا سورہ محمد میں آتے ہیں، خوشبو کے جھونکے وغیرہ. ٹھیک ہے، عرف الدیک کہتے ہیں، دیک یعنی مرغی.
مرغا جو ہوتا ہے اس کی جو کلغی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ورڈ آتا ہے ارفدی، ٹھیک ہے، تو اونچی چیز کے لیے ارف الفرس کہتے ہیں گھوڑے کے عیال کو۔ گھوڑے کا عیال کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، گھوڑے کے جو گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، یہ جو گردن کے پیچھے جو بال ہے نا، اس کو کہتے ہیں عرف۔ اب آپ دیکھیے وہ بال کیسے کھڑے رہتے ہیں نا، ایک لائن میں جیسے قطار لگ رہی ہے، اور ایک کے بعد ایک دیگرے آتے ہیں پے در پہ، تو اس کے لیے ورڈ آتا ہے عرف، ٹھیک ہے؟ نیکی اور بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، خیر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے اگر رسی نہیں ہے، رسی نہیں، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا چیز استعمال کریں گے؟ اس کو کیسے پکڑیں؟ انہی بالوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ ہواؤں کو ایک طرح سے جنگلی گھوڑے کی طرح بیان کیا گیا، جسے مرسلات آزاد چھوڑ دیا گیا، جس کی لگام کھول دی گئی۔ اب ایک جنگلی گھوڑا ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بے قابو ہو جاتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس رفتار میں جا رہا ہے، بس آگے بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہواؤں کی مثال سے سمجھا رہے ہیں، یعنی اب قریش ہیں پہلے آڈینس، اور تمام جو بھی سن رہے ہیں ان کو، کہ ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس یوں ہی ادھر ادھر چلتی جا رہی ہے اپنی مرضی سے، بس اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، یا پھر ادھر سے جا کے ادھر بادلوں کو لے جاتی ہے، وہاں پہ بارش جہاں مرضی چاہے بارش برساتی ہے، نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد تو چھوڑا ہے، لیکن جو اس کے جو بال ہیں یا اس کا جو کنٹرول ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ والمرسلات عرفا، یعنی وہ ہوائیں جو چھوڑ دی گئی ہیں بالکل ایسے جیسے ایک آزاد کیا ہوا جنگلی گھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو مرسلات پھر کیا ہے؟ آہستگی سے، نرمی سے، عرفا میں بھی کیا ہے؟ ایک آہستگی۔ تو وہ ہوائیں جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، جھونکے کی شکل میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ مرسلات چھوڑی جانے والیاں، تو ہوائیں خود مختار نہیں ہیں، اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں چلتی، ان کو اللہ نے تھام کر رکھا ہے، ان کو پکڑ کے رکھا ہے۔ بندے پکڑ سکتے ہوا کو؟ نہیں۔ تو اس میں ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو کیسے چلاتا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا، جب ہوائیں رک جاتی ہیں، ابھی دیکھیے موسم بھی کتنا اچھا ہے نا، کتنی اچھی اچھی ہوائیں چل رہی، تو جب ہوائیں رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب چلنے لگتی ہے نا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ متوجہ نہ ہو۔ ایک تو کیا ہوتا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل، لیکن ایک کیا ہوتا ہے، ہوائیں رک گئی ہیں، بہت دیر سے ہوائیں نہیں چل رہی، پھر ہوائیں چلنے لگتی ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو یہ ہوائیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ یہ ایسی نہیں چل رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا کرتی ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھے نا، اما شاکروں و اما کفورا، تو چاہے تو شکر گزاری کرے، یا پھر کفورا، نا شکری۔ تو ہوائیں انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہی ہے۔ والمرسلات عرفا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والعاصفات عصفا، پھر سے قسم ہی ہے، فا یہاں پہ عطف، قسم کنٹینیو،
اور ان ہواؤں کی جو آصفات تیز چلتی ہے. اسفا مصدر آ رہا ہے، مفعول مطلق، تیز چلنا. ٹھیک ہے. دیکھیے ہواؤں کے لیے نا بہت سارے الفاظ آتے ہیں نا، جیسے ریحن بھی آتا ہے، ریاحن بھی آتا ہے. عذاب والی ہوائیں ہوتی ہے جیسے آصف. آصف تیز طوفانی آندھی، اس کے لیے آتا ہے. سرد ہوا کے لیے، جو عذاب آیا تھا نا قوم عاد پر، سخت ٹھنڈی جو ہوائیں تھی نا انتہائی سرد، اس کے لیے. حاسب پتھروں والی جو بارش تھی نا، اس کے لیے حاسب. رحمت والی ہواؤں کے لیے کیا آتا ہے؟ ناشرات. آگے آئے گا اسی سورے میں. مبشرات خوشخبری دینے والیاں. ناشرات پھیلانے والیاں، نشر کرنے والی. مرسلات بھیجی جانے والیاں. زاریات اڑانے والیاں. تو یہاں پر کیا ہے آصفات میں؟ آصفات یعنی آندھی، طوفان، تیز چلنے والی. آصفہ تیز چلنا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ کہ طوفانی رفتار سے یا تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی قسم. ٹھیک ہے. تو وہ آندھیاں جو چورا چورا کر دے چیزوں کو، پھر اڑا کے پھرے. آپ نے دیکھی یہ ورڈ پڑھے ہوں گے نا آصفات کا اسفم معقول سورہ فیل میں. تو وہاں بھی کیا ہے؟ اسف کیا ہے؟ بھوسا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز ہے، طوفانی ہے، آندھیوں کی شکل میں آتی. پہلے آہستہ آہستہ بھیجی جانے والی، آہستہ بھی آتی ہے، پھر طوفانی بھی ہوائیں ہوتی. اسفا دیکھیے اس کے جو عربی میں معنی آتے ہیں وہ بے پرواہی کے ساتھ حرکت کر، یعنی بغیر کسی پرواہ کیے کہ آگے بڑھ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی لحاظ نہیں، بس آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے ایسا ٹرک جس میں بریک نہیں ہے، یا بلڈوزر وغیرہ جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے کیا ہے، بس کچلتا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ آصف. بے رحم، بے لحاظ، ہر چیز کو رون دینے والی. یعنی وہ ہوائیں والعاصفات عصفا جو تیزی اور شدت کے ساتھ چلتی ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے راستے میں کیا آ رہا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہوائیں جو ہے نا موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں، جیسے آگ پر آئی تھی. اب یہ ہوائیں رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا. وَالنَّاشِرَاتِ قسم ہے ان ہواؤں کی جو کیا ہے؟ نشر کرنے والیاں ہیں، یعنی جو پھیلانے والیاں ہیں. ٹھیک ہے. نشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھیلا دینا. نشرا مفعول مطلق، نشر کرنا. تو کن چیزوں کو یہ پھیلاتی ہیں؟ ہوائیں کن چیزوں کو پھیلاتی ہیں؟ بادلوں کو پھیلاتی ہیں، اور پولنز جو ہوتے ہیں ان کو پھیلا دیتی ہیں. نشر کے اصل میں معنی کیا آتے ہیں؟ کہ زمین میں پھینک دینا. جیسے بیج کو نشر کیا جاتا ہے، بکھیر دیتے ہیں زمین پر، تو اس کی کوئی وہ ڈائریکشن نہیں رہتی، بس ایسے ہی بکھیر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو چیزوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی مختلف جگہوں پر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کن چیزوں کو پھیلا دیتی ہیں؟ بادلوں کو. ٹھیک ہے. اور بادل کیا ہے؟ بادل زمین پر ایک زندگی کا ذریعہ ہے. اگر بارش نہیں ہو تو زندگی نہیں ہے، قحط ہے، قحط پھر موت ہے. تو پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ تباہی یعنی موت کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی وہ ہوائیں موت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اور یہی ہوائیں زندگی اور رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، نشر کرنے والیاں ہیں. اس کو بادلوں کو بھی اور پولنز کو بھی. پولن کیا ہوتے ہیں؟ پولن جو ادھر سے ادھر ان کے جو پالینیشن ہوتا ہے، ان کی جو ویجیٹیشن ہوتا ہے، پودے جن سے افزائش پاتے ہیں، تو وہ پولن سے بھی ہوتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ زرخیزی زمین میں جا کے پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اتفاق نہیں ہے سب. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں اس کو؟ اس سے پھر
بارش برستی ہے. تو یہ سب کچھ ایک اتفاق سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے فل فارقاتی فرقہ. پھر فرق کرنے والیاں، فرقن، فرق کرنا. فرق کیا ہے؟ فراقہ. فرقہ کہتے ہیں جدا کرنا، الگ الگ کرنا. ٹھیک ہے، تو الگ الگ کرنے والیاں ہیں. کس کو الگ الگ کرنے والیاں ہیں؟ بادلوں کو. ٹھیک ہے، اب وہ ہوائیں بادلوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں. اور پھر زمین کو بھی فرق کرنے والی ہیں. مطلب کیا ہے؟ زمین پر بادل کہیں مہربان ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو وہاں پر برس جاتے ہیں. اور کہیں پر مہربان نہیں ہوتی تو وہاں پر قحط ہو جاتا ہے، آگے موو ہو جاتی ہے. نہیں نہیں، یہاں پر نہیں برسنا ہے، آگے کہیں اور. تو پل فارقات، فرق کرنے والے، الگ الگ. ٹھیک ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہے وہاں پر برسنے والیاں ہیں، بادلوں کو جدا کرنے والی ہیں. اور اس سے مراد آیتیں بھی لی گئی ہیں. تو آیتیں بھی کیا فرق کرتی ہے؟ حق اور باطل کو الگ کرنے والی، فرق کرنے والی، جدا کرنے والی. یعنی یہ ہوائیں جو ہے نا، یہ بالکل صحیح تقسیم کرتی ہے. یہاں پر بارش گرے گی، وہاں پہ نہیں گرے گی. یہاں پر زمین سیراب ہوگی، وہاں پر خشک رہے گی. ہر چیز ایک حساب کے ساتھ ہو رہا، ایک حکمت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا؟ پہلے والمرسلاتی عرفا والعاصفاتی عصفا. دو آیتوں میں کیا ہے؟ یعنی یہ ہوائیں موت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور پھر آگے والناشراتی نشرا والفارقاتی فرقا، یعنی زندگی بھی لاتی. اور کیا ہوتی ہے؟ ملقیاتی ذکرہ، پھر اللہ کے ذکر کو ڈالنے والی ہیں، ان کی بھی قسم کھا رہے ہیں. یعنی قسم ہے پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی یا ہواؤں کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام یہ 5 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے کی آیت میں عذرن او نذرا، عذرن عذر کے طور پر، او یا نذرا ڈراوے کے طور پر، نذیر. یعنی عذر تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. عذر بہانے، معذرت پیش کرنا. اور نذر کیا ہوتا ہے؟ نذیر. نذر یعنی ڈراوا. یعنی کبھی تو جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ انسان کے اندر ایک احساس کمزوری، بے بسی پیدا کرتی ہے. اس کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہوائیں چلنے سے انسان کو یا ہم سب کو اپنی غلطیاں یاد آئیں؟ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، طوفانی ہوائیں ایک دم، تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، بہت تیز ہوائیں چل رہی، خوف آتا ہے اندر، استغفر اللہ نکلتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ڈراوا، نذرا. یعنی کبھی ان کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں، ڈر کے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے جہاں رسول بھیجے ہیں وہاں ہوائیں بھی بھیجی ہیں، وہ انسان کو یاد دلاتی ہے. کیا یاد دلاتی ہے؟ رسول کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. ہمارے لیے یہ ہوائیں نصیحت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، وارننگ ہے. کچھ ہوائیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نذر. نذرن یعنی ڈراوا، وارننگ، تنبیہ بن جاتی ہے. کچھ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عذر، بہانے، بس ایک عام سی چیز بن کے گزر جاتی ہے. تو 2 قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ جو نصیحت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر کیا بن جاتی ہے؟ یہ نذیر بن جاتی ہے ہوائیں، وارننگ بن جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ عذر بن جاتی ہے، ایکسکیوز بن جاتی ہے، بہانے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، ہواؤں پہ توجہ کر لو، یہ بھی کونی نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانیاں ہیں. تو یہ تمام باتیں کر کے اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آ رہا ہے جواب القسم. جواب القسم یعنی یہ قسم کیوں کھائی جا رہی، اس کا اصل جو ہے نا مغز وہ کیا ہے؟ انما توعدون لواقع. انما بے شک، کلمہ حسر تاکید کے لیے آتا ہے، صرف اور صرف توعدون جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لواقع ضرور واقع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، یقیناً وہ چیز ضرور واقع ہونے والی. کس کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ قیامت کا. یعنی قیامت ضرور آنے والی ہے، وہ ہو کر رہے گی. ٹھیک ہے، تو جس رب نے یہ ہوائیں بنائی ہیں جو ایک پل میں سب اڑا کر لے جاتی ہے، تو وہ رب پھر قیامت بھی برپا کرے گا. وہ رب اس پر بھی قادر ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے پھر اس میں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں جب ہوائیں چلتی ہیں کہ یہ مجھے کچھ یاد دلانے کے لیے آئے، کچھ بھولا ہوا سبق ہے، اس کی طرف مجھے متوجہ کر رہے ہیں، میری غلطیوں پر مجھے وارننگ دلا رہی ہے، متنبہ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ چھتوں کو اڑا کر لے جاتی، جانوروں کو اڑا دیتی ہے. تو وہ سین دیکھ کر قیامت یاد آتی ہے. تو خلاصہ کیا ہے ان تمام آیت کا؟ کبھی تو یہ ہوائیں رحمت بنتی ہیں، کبھی عذاب بنتی ہیں. اسی طرح پھر ایک دن انسان کو بھی کیا ملے گی؟ اللہ کی رحمت ملے گی یا پھر اللہ کا عذاب ملے گا. اور یہ ہونا یقینی ہے. ان نما حقیقت ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر متوجہ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. فَإِذَا پھر جب، النُّجُومُ تارے، طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں گے. پھر جب تارے ستارے مٹا دیے جائیں گے، مطلب بے نور کر دیے جائیں گے. تمسا تو میم سین، تمس کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا کے برابر کر دینا، کہ جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا مٹانا کہ کچھ تھا ہی نہیں وہاں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کا ذکر. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ فرماتے ہیں نا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. ماند یعنی وہی بے نور ہو جائیں گے، لائٹ چلی جائے گی ان کی. Right؟ اور سورہ انفطار میں بھی آتا ہے جیسے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے. ٹھیک، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ستارے تارے بے نور کر دیے جائیں گے، طمس کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب السماء آسمان، فُرِجَتْ کھولا جائے گا. آسمان جب فرجا پھاڑ دیا جائے گا، ریپ کر دیا جائے گا اس کو. آسمان کے بھی تعلق سے ہم نے کئی جگہ پڑھے ہیں، جیسے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. سورہ انفطار میں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان فطرا، یہاں بھی پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا. سورہ حاقہ میں آتا ہے وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ کمزور ہو جائے گا. صرف فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اور آتا ہے، دیکھیے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
اور پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح یعنی ایک دم گلاب کی طرح وردہ لال ہو جائے گا۔ سورہ معارج میں آتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ تو ایک نہیں بلکہ کئی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا یا پھٹ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اور وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ نصفت اڑا دیے جائیں گے۔ نصفت کس سے؟ نصفہ سے۔ نصفہ کس کو کہتے ہیں؟ نصفہ کہتے ہیں کسی چیز کا جڑ سے اکھڑنا اور پھر گر جانا۔ کیا ہے نصفہ؟ کسی چیز کا جڑ سے اکھڑنا پھر گرنا۔ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے کہ جب بہت تیز بارش ہوتی ہے، بہت طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو بعض درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، اکھڑ کے اور گر بھی جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے نصفہ۔ نصف الحب کہتے ہیں کہ حب یعنی دانا، جیسے وہ جو چھاچ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوپ کہتے ہیں نا، جس میں اناج کو چھٹکتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں جیسے وہ اناج وغیرہ چنتے ہیں تو اس کو چھٹکتے ہیں نا، جیسے لہسن وغیرہ چنتے ہیں تو اس کا جو بھوسا ہوتا ہے اس کو باہر پھینکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھٹکتے ہیں، تو اس کے لیے نصف الحب ورڈ آتا ہے، یعنی دانے کو کیا کیے؟ چھٹک کر اس کا جو بیکار چیزیں ہیں اس کو الگ کر دیں، وہ بیکار چیزیں اڑ گئی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ زمین کیا کرے گی؟ سارا کچھ چھٹک دے گی، اکھاڑ اکھاڑ کر جڑ سے ایسے اکھاڑ اس کو ایسے نکال دے گی، نکال کر باہر پھینک دے گی، اور پھر یہ جو پہاڑ ہیں، عمارتیں ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ درخت وغیرہ سب اکھڑ کر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ تو کسی چیز کا جڑ سے اکھڑنا بھی اور پھر اس کا گر جانا، پھینک دینا، اس کے لیے آتا ہے ورڈ نصفہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ایک دم کیا ہو جائیں گے؟ اڑا دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول اُقِّتَت، کیا ہوں گے؟ وقت پر لائے جائیں گے۔ اُقِّتَت یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا وُقِّتَت، واو سے ہے، وقت ہے یہ، ٹھیک ہے، وُقِّتَت تھا یہ، لیکن پڑھنے کی سہولت کے لیے واو کو الف سے بدل دیا گیا۔ پڑھنا واو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کوئی تت، رائٹ، تو اق کی تت اس کو کنورٹ کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا پڑھنے کی سہولت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَت، اور جب رسولوں کو ان کے وقت پر، ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہے، ان کا جو مقررہ وقت ہے اس پر لایا جائے گا۔ اب دنیا میں دیکھیے رسول جو تھے نا وہ الگ الگ وقت میں آئے، الگ الگ ادوار میں آئے ہیں، الگ الگ ٹائم پیریڈ میں آئے نا، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ سب ایک وقت میں حاضر ہو جائیں گے، ایک ہی وقت میں۔ دنیا میں اگر کہیں دعوت ہے تو کیسے لوگ آتے ہیں؟ پہلے یہ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آ رہے ہیں، ہے نا، لاسٹ تک لوگ آتے رہتے ہیں لیٹ کمرس۔ کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں پر لوگ ایک ہی وقت میں سب کے سب حاضر ہوئے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسا۔ قیامت میں سب اقتت، جو ان کا جو اپوائنٹمنٹ کا ان کا جو ٹائم دیا گیا ہے نا، جو ان کا مقررہ وقت ہے نا، اسی وقت سب رسولوں کی حاضری ہوگی۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے یوم یجمع اللہ رسولا ویقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ تم کو تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا جب تم نے میسج کو پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی چھپی باتوں کو جانتا، انکا انت علام الغیوب۔ تو یہ خوف ڈر کی وجہ سے ہم کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو رسولوں کو دیکھیے، صرف رسول ہی نہیں، سارے انسان کو بھی لایا جائے گا، جیسے سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھے نا قل ان الاولین والآخرین، بے شک کہہ دو کیا
تمام اولین بھی اور آخرین بھی سب کے سب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. پھر کیا ہوگا آگے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. لِأَيِّ کس، کون سا، یومن دن، کس دن کے لیے یا کس روز کے لیے اجلت اجل کیا گیا، مؤخر کیا گیا. کس دن کے لیے پھر ان کو ڈیلے کیا گیا ہے، پوسٹ پون کیوں ہو رہا ہے، کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ سب کو جمع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کو بلائیں گے، پھر یہ ڈیلے کیوں، یہ اجل کیوں، کس لیے یہ انتظار، کس دن کے لیے یہ کام کو اٹھا کے رکھا گیا ہے، کس دن کے لیے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. ٹھیک ہے، فیصلے کے دن کے لیے اس کام کو رکھا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فصل کس سے ہے؟ فصل الگ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جدا کرنا. تو وہ دن کیا ہوگا؟ جدائی کا دن ہوگا، ہر ایک کے درمیان جدائی ہوگی، سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الفصل. وما ادراک، اور کیا چیز ہے، ادراک بتائے تجھ کو، اور تم کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ، کیا؟ یوم الفصل، فیصلے کا دن. تم کو پتا ہے کیا ہے وہ فیصلے کا دن؟ کیسا ہوگا وہ فیصلے کا دن؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈریں. وہ عذاب آخرت، وہ قیامت، وہ ایک ایسا دن ہوگا جس کے لیے سارے ہی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. یوم مجموع، اور وہ حاضری کا دن ہوگا. ذالک یوم مشہود، شاہد ہوں گے، سب لوگ حاضر ہوں گے، کوئی ایبسنٹ نہیں رہے گا اس دن. تو وما ادراک ما یوم الفصل، تو کیا ہے وہ فیصلے کا دن؟ حاضری کا دن ہے، سب کو حاضر ہونا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہی بربادی. اب دیکھیے یہ آیت کنٹینیوس آئے گی بہت بار. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ایک ہی بار سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کے دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے معنی آتے ہیں ہلاکت کے، خرابی کے، بربادی کے، تباہی کے. ٹھیک ہے، یعنی ہلاکت ہے، برباد ہو جائیں گے مکذبین. ٹھیک ہے، اب یہ اتنا بھی معنی اگر کہہ دیتے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، بات پوری واضح ہے، یعنی جو جھٹلا رہے ہیں، آج انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. لیکن اس کے بارے میں اور حدیث میں بھی اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. جیسے مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے ویل جو ہے نا ایک جہنم کی وادی کا نام. وادی کس کو کہتے ہیں؟ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، وی شیپ کی جو بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی یا ویلی. ٹھیک ہے، ڈیپ جو گہرا ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان. تو ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوگا؟ جس میں کافر 40 برس تک لڑکتا رہے گا. یعنی جب وہ اوپر سے گرے گا تو 40 سال تک وہ لڑکتے رہے گا. اب آپ سوچیے کتنی گہری ہے وہ جہنم. تب جا کے وہ 40 سال کے بعد وہ اس کی تہ میں پہنچے. یہ ہے ویل. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ویل جو ہے جہنم کے اندر کی وادی ہے جس میں جہنمیوں کا کچ لہو بہتا ہوگا. کچ لہو یعنی خون، پیپ. اب نیچے ہے نا،
جیسے گڑا ہوتا ہے، ہر چیز گڑے میں جا کے جمع ہو جاتی ہے نا، گٹر میں، تو یہ بھی اب نیچے ہے. تو وہاں پر تمام جو جہنمی ہے نا، ان کی گندگی جو ہے نا، غسلین، غلاظت، ان کا پی ان کا خون، وہ سب جا کے یہ ویل میں جمع ہوگا. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ویل جہنم کے کچھ لہو سے بھری ہوئی وادی ہے، جس میں اگر پہاڑ بھی چھوڑ دیے جائیں تو وہ پگھل جائیں گے. اب آپ سوچیے کتنی ہیٹ بھی ہے اس کے اندر، شدت گرمی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب کس قدر ضروری ہے نا یہ بات ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ جہنم میں یہ چیز بھی ہے. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر نہ سنیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کو کیسے خبر ملے گی کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور پھر کیسے پہنچائیں. اور یہاں پر جو ہے نا جھٹلانے والے، یہ صرف قیامت کو ہی جھٹلانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، رسول کو جھٹلانے والے ہیں. کسی بھی چیز کو، چاہے اس کا جز ہو یا اس کا کل ہو، یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ جھٹلا رہے ہیں یا اس کا پورا حصہ، بہت سیم. تو ویل یومئذ للمکذبین. اور دیکھیے یہ جو جھٹلانا ہوتا ہے نا، مکذبین، یہ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ان کو کوئی بھی آپ بات کریں گے نا، آپ غور کریے، آپ ان کو کچھ سنا رہے ہیں تو ان کے زبان سے نا پہلا ورڈ کیا نکلتا پتا نہیں. آپ غور کریے بات، بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے اور اس کو وہ غور بھی نہیں کرتے اور اس کو وہ اصلاح بھی نہیں کرتے. اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے نا تو اس کو ہم کو نکالنا ہے. یہ بھی جھٹلانا ہوتا ہے. جھٹلانا مطلب کیا؟ آپ کی بات غلط، یہ اچھی عادت نہیں ہے. جیسے میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بات کر رہی ہوں، آپ کی بات سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک آپ فرمائیے، لیکن آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ورڈ خود بخود آتا ہے. آپ نے غور کیے ہوں گے ہماری زبان سے یا بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ اس طرح سے ریسپانس آتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ سنائیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں، پھر بعد میں بات کریں. یہ اچھی عادت ہے. مکذبین، جھٹلانا اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ سن لیں ان کی بات، ٹھیک ہے، آپ کی بات پیش کریں لیکن بغیر نہیں کے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. رائٹ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم نہلک الاولین، الم کیا نہیں، نہلکی ہم نے ہلاک کیا، کس کو؟ الاولین، کیا ہم نے اولین کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پہلے کون سے لوگ تھے؟ جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کیا ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہے. تمہارے سامنے ان کے کھنڈرات موجود ہیں اے اہل مکہ. اور ہم سب بھی جو سن رہے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں اس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے ان کی ہلاکت کے بارے میں. پھر ثم، پھر نتبعہم، ہم پیچھے لاتے ہیں، تبع اتباع کر، ہم پیچھے لاتے ہیں ان کو، کس کو؟ الآخرین، بعد والوں کو. پھر ہم بعد والوں کو ان کے پیچھے لاتے ہیں. یعنی پہلے جو چلے گئے نا ان کے بعد کون آتے ہیں؟ آخرین آتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے لگاتے ہیں، مطلب ان کے بعد آتے ہیں. جیسے قوم شعیب آئی بعد میں، قوم لوط آئی، قوم موسیٰ، یعنی یہ بعد میں آنے والے، ایک اولین ہے اور ایک آخر. ٹھیک ہے. تو جو انجام پہلوں کا ہوا نا، اولین کا، وہی پھر پچھلوں کا بھی ہوا. ٹھیک ہے. تو ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے لاتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، جرم کرنے والوں کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر نفعل آیا ہے کیونکہ پیچھے بات کیا ہوئی ہے؟ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، تاریخ کی بات ہو رہی ہے، اولین آخرین، ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا نفعل کے بجائے؟
فعلنا ہونا چاہیے تھا نا، اسی طرح ہم نے کیا، فعلنا ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، نفعلو مضارع، اسی طرح ہم کرتے بھی ہیں اور آئندہ کریں گے بھی مجرمین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو مجرمین کفار مکہ، اور قیامت تک جو بھی مجرم آئیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا، کیا، نہلک، ہلاک کریں گے۔ تو انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹا گیا ہے، اولین پرانے لوگ، پھر درمیان میں آنے والے لوگ، اور پھر آخری حصے کے آخری۔ تو سب کا انجام کیا ہے، ایک ہی ہے، اولین آخرین اور مجرمین جو بھی قیامت تک آئیں گے سب کا انجام کیا ہے، ایک ہی ہے۔ اگر سب کی تھنکنگ ایک ہی ہے، سب مکذبین ہیں، تو جو بھی غلط کرے گا اس کا انجام پھر ویل ہے، ہلاکت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا سب کو اکٹھا کر کے، ہاں، کہ سب کا انجام ایسے ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے کر کیوں سمجھا رہے ہیں، اول کی بات ہوئی، پھر آخر کی بات، پھر تمام لوگوں کی بات، یہ اس لیے کہ دیکھو پہلوں کا بھی ایسا انجام ہوا، تمہارے پہلوں کا، دیکھو بعد میں آئے نا ان کا بھی ایسے انجام ہوا، اور جو مجرم رہیں گے نا ان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ پھر اکٹھا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، وہ وادی ہے جہنم کی، یومئذ اس دن، کس کے لیے، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، الم نخلقکم، الم کیا نہیں، نخلقکم ہم نے پیدا کیا تم کو، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، کس سے پیدا کیا ہے، مم ماء مہین، مہین پانی سے، مہین کیا ہے، مہین اہانت، توہین، ہم بولتے ہیں نا توہین کر دیے، انسلٹ کر دیے، حقیر کر دیے، ہم کو ذلیل کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو مہین کس کے لیے آتا ہے، حقیر چیز کے لیے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، غور کرو ذرا تمہاری تخلیق کس سے ہوئی، حقیر منی سے، ایسا پانی جو ہاتھ پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو انسان بار بار دھوتا ہے، اس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ اگر انسان اسی چیز پر غور کر لینا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، تو اس کی جو ساری اکڑ ہے نا وہ سب نکل جائے گی۔ اس بات پر غرور ہے، دیکھو اپنی تخلیق کو، اتنا سب کچھ پا کے اللہ تعالیٰ سے اسی کا انکار، اسی کو جھٹلا رہے، اسی کو نہیں مانتے، تم کیا تھے، کیا تھی تمہاری حیثیت، تم کو کیا بنایا اللہ نے، اسی کو نہیں مانو گے، اسی کو جھٹلاؤ گے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، پھر کیا ہے، فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ پھر ہم نے بنایا اس کو، یا پھر ہم نے رکھا اس کو، اس کو انسان کو، فی قرار مکین، کہاں پر رکھا، مکین ٹھکانے میں، مضبوط ٹھکانے میں، محفوظ جگہ پر رکھا۔ قرار کس کو ہے، کس کو کہتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ، تو کہاں پر رکھا اللہ تعالیٰ نے، ماں کے رحم، ہم نے ایک محفوظ جگہ میں پھر رکھا، یعنی اسے رحم میں جمع کر دیا، اس سے مرد اور عورت کا جو پانی وہاں پر جا کر جو ٹھہرتا ہے، پھر وہ ایک مدت تک وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مکین کس کے لیے آتا ہے، مکن سے، محفوظ پختہ جگہ کے لیے آتا ہے۔ تو ماں کے جسم میں سب سے محفوظ جگہ کیا ہے، رحم، 3 پردوں کے اندر، تو آپ سوچئے کس قدر وہ محفوظ جگہ ہے۔ نہ وہاں پر ہوا جاتی ہے، نہ روشنی جاتی ہے، نہ کوئی کسی کی وہاں پر انٹرفیئرنس، مداخلت نہیں ہے۔
تو اس فیکٹری میں اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. اور کیا ہے؟ کب تک رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ إِلَىٰ قَدْرٍ مَعْلُوم. اسے ایک اندازے کے وقت، معلوم وقت تک رکھا ہے، مقررہ اندازے تک، ایک مدت تک، اس کو معلوم مدت تک اس کو وہاں پر ٹھہرایا ہے. یعنی 6 ماہ اس کو کسی کو رکھتا ہے وہاں پر، یا پھر 9 ماہ رکھتا ہے، ایک معین مدت تک اس کو وہاں پر ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کے یہ معلوم مقرر کیے ہوئے اوقات ہیں. بعض اوقات کسی کی جلدی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات 9 مہینے ہو جاتے ہیں، ویٹ کرتے رہتے ہیں، ہوتی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہر ایک کی پریگنینسی ڈفرنٹ رہتی ہے. تو کیا ہے؟ اِلیٰ قدر معلوم. یہ سب ایک مقررہ اندازے اور مدت تک کے لیے ہے، اس کو وہاں پر ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. فَقَدَرْنَا، پھر ہم قدر کرتے ہیں، اندازہ کیا ہے ہم نے. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس کتنے اچھے ہیں اندازے کرنے والے ہیں، بہت ہی اچھا ہم نے اندازہ کیا ہے. اندازہ مطلب اس کو مقرر کیا، اس کا وقت فکس کیا ہے. تو ہم نے اندازہ لگایا، بہت خوب، کیا ہی اچھا اندازہ لگانے والے. تو ہم کو پتا ہے اس کو کتنا وقت چاہیے وہاں پر ایک بچے کی تخلیق کے لیے، اس کی جو بھرپور گروتھ ہے اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے. قدر نہ، ہم کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدر نہ ایک تو اندازہ کیا ہے؟ مدت سے متعلق. دوسرا کیا ہے؟ اس کی تخلیق سے متعلق. ٹھیک ہے، مدت کب تک اور اس کی تخلیق، پورے مراحل اس کے. اب سوچئے ذرا، اس اندھیری کوٹھڑی میں کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، یعنی کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ بچے کا ہاتھ بناتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ جیسا بنایا، ایگزیکٹ دوسرا ہاتھ ویسے ہی بناتا ہے. اس کی انگلیوں میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے فاصلہ رکھتا ہے، اس کے ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ڈسٹنس کے ساتھ رکھتا ہے، اس کی پور جوڑتا ہے، اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے ذرا آپ سوچیں. کہاں ہو رہا ہے سب کچھ؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. دیکھیے، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت تو یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا. اب انسان کے سامنے ساری حقیقتیں ہیں، ہر چیز. وہ 3 پردے بھی دیکھتا ہے، کس طرح سے تخلیق ہوتی ہے یہ بھی سب پتا چلتا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر بھی جھٹلاتا ہے. کیسے تم جھٹلاؤ گے؟ کیسے مکذبین کیسے بن گئے؟ کوئی جواز ہے؟ کوئی وجہ ہے جھٹلانے کی؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کوئی اگر یہ کہتا ہے نہیں، یہ بچے خود سے پیدا ہو جاتے ہیں، خود سے ہو جاتی ہے تخلیق، خود سے یہ ساری آنکھیں بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آٹومیٹک ہے یہ، اس کو کوئی نہیں بناتا ہے. تو کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے ویل، یہ جو آیت آ رہی ہے نا، اس سے پہلے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے، کتنا خوبصورتی سے ہم بنانے والے ہیں. ہم ہیں قادر، ہمارے پاس ہے پاور. کوئی یہ سمجھتا ہے یہ بچے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں. وَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.